पकौड़े बेचकर खानदान की कफालत कर रही है। देखते हैं इस बारे में मन्नान अशरफ की रिपोर्ट। फैसलाबाद के इलाके चक नंबर 285 रोजाना की 33 साल जैनब 6 बहन भाइयों में चौथे नंबर पर है। 15 साल तक इसका कद नॉर्मल था, लेकिन इसके बाद कद बढ़ना शुरू हुआ और 25 साल की उम्र में जैनब का कद 7 फुट 2 इंच हो गया। घर में गुर्बत की वजह से पकौड़े फरोख्त करके अहले खाना की कफालत कर रही है। बैरून मुल्क दौरे से मिलने वाली रकम भी घर वालों पर खर्च कर दी है। अखराजात पूरे ने दे खर्चे ज्यादा ने ते घर दे हालात भी नहीं रहे सही होए ते मेरिया 6 भैनां ने भाई ने अब्बू ने उन्होंने सारे की फैमिली के अखराजात मैं ही पूरे कर रही हूँ तो हम पकौड़े करके कर रही हूँ। जैनब का कहना है कि बाज़ औक़ात बच्चों के नारवा रवैये से बहुत परेशानी होती है। पहले घर में जमीन पर सोना पड़ता था, लेकिन अब 7.5 फुट का बेड बनवाया है। चलना फिरना और बैठना खासा मुश्किल होता है। हाँ जी, कपड़े जड़े ने 12 मीटर कपड़ा लगता तो स्पैशल बनाना पैंदा। 4 मीटर दुपट्टे का होंगे, 4 मीटर कमीज का, 4 मीटर सलवार का ते फिर वो बड़ा मुश्किल बनाना पैंदा। ते बाकी जरा जूता तो मिलता ही नहीं, वो स्पैशल बनाना पैंदा। पहले मैं 8-10 रुपया खा लेनी थी, 2-3 किलो सब्जी खा लेनी थी, 2-3 किलो दूध पीनी थी, 4-5 किलो फ्रूट खा लेनी थी। जैनब के हमसायों का कहना है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर के पड़ोस में रहने पर इन्हें फख्र है, लेकिन जैनब को सुबह शाम पकौड़े बनाते देखकर अफसोस होता है। अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया है और दूसरी वजह है कि जब उनका कद नहीं था लोग पूछते भी नहीं थे। जब कद बढ़ा, अल्लाह ताला ने कद बढ़ा दिया तो अल्लाह ताला की बड़ी रहमत हुई है। घर भी सही बना लिया, बाहर भी जाती है, लोग भी इज्जत बाहर वाले करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही। जैनब के रिश्तेदारों का भी कहना है कि फलाही अदारों को जैनब की मदद करना चाहिए। जैनब का कहना है बाज़ औक़ात बच्चों के नारवा रवैये से काफी परेशान होती हूँ। पहले घर में जमीन पर सोना पड़ता था, अब 7.5 फुट का बेड बनवाया है। चलना फिरना और बैठना काफी मुश्किल होता है। मन्नान अशरफ, समा, फैसलाबाद। इसी बारे में हम बात करेंगे पंजाब के वज़ीर सकाफ़त राना तनवीरुल इस्लाम से। राना साहब, अगर ये खातून किसी और मुल्क की शहरी होती तो उन्हें सफ़ीर बना दिया जाता। एक ऐसी खातून जिसका गिनीज बुक में नाम है, वो पकौड़े बेच रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इंफॉर्मेशन। मुझे भी अभी आपके चैनल से आपकी सादत से मिली है, तो इंशाल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे एज सुन एज पॉसिबल हम एक खातून से रब्ता करेंगे और इसको अगर हम पकौड़े नहीं बेचने देंगे, इसलिए प्रॉपर इसकी रोज़गार का बंदोबस्त करेंगे और इसको प्रॉपर फैसिलिटेट करेंगे और इसके जो बच्चे हैं, जो घर वाले हैं, उनकी कफालत कभी प्रॉपर तरीके से उनको नौकरी भी मिलेगी और उनको रोज़गार भी मिलेगा। और राना साहब ये बताइए कि ये होगा कब, क्योंकि हमने देखा है कि वादे किए जाते हैं लेकिन वो वफा नहीं होते, भूल दिए जाते हैं और फिर मीडिया पर जब उसका रोना रोया जाता है तो फिर कहा जाता है कि हाँ जी हम दोबारा से जो है वो इस मसले को हल करेंगे। आप कुछ बता सकते हैं कि कब ऐसा होगा? देखिए, हम बहुत मशहूर हैं मीडिया की, स्पेशली समा की, और आपने ये खबर पहुँचाई। यकीनन पंजाब की तमाम आवाम आपको मशहूर है कि आपने ये खबर आवाम तक पहुँचाई। आपने मुझे ऑनलाइन किया, मैं इसका भी मशहूर हूँ और मैं इंशाअल्लाह ताला मुझे उस रब्बुल करीम पे यकीन है, वो जो कहता है कि मैं कौन पायत उनकी ताकत का मंबा हूँ। इंशाअल्लाह ताला हुकूमत पंजाब बहुत जल्द इस खातून से रब्ता करेगी और इसके मसाइल जितनी जल्दी मुमकिन होगा उसका हल करेगी। तो राना साहब क्यों ना हम इसी वक्त आपकी जो है वो मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ ही मौजूद है और अब हम आपकी बात करवा देते हैं। जैनब बीबी इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। जैनब बीबी, आप मुझे सुन सकती हैं? हाँ जी, मैं सुन रही हूँ भाई जी। राना तनवीरुल इस्लाम साहब हैं जो कि वज़ीर सकाफ़त है पंजाब के, वो भी इस वक्त आपको सुन रहे हैं और नाज़रीन जो है वो उनको देख भी रहे हैं। उन्होंने वादा किया है कि जो आपका मसला है वो बहुत जल्द जो है वो हल करा देंगे। हाँ जी, मैं सुन रही हूँ भाई जान जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? हाँ जी, मैं यह कहना चाहूँगा बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं तुम मेरा सारा प्रोग्राम दिखा रहे हो, वो मतलब प्रोग्राम दे रहे हो सारा, मैं सारी गलबात सुन रही हूँ, मैं बड़ी खुश हूँ, मैं सारी गलबात सुन रही है लैन से मैं। अच्छा, क्या आपने कभी सोचा था जैनब बीबी कि आपको इतने बड़े एजाज के बावजूद भी कोई पूछने वाला नहीं होगा? हाँ जी, कहते मैं आज को नहीं सी सोचा हमारे जो अज बढ़िया ना जब मशहूर हुई ना तो फिर मेरे खुशी हुई। अच्छा, इस वक्त जो है राना साहब जो है हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद। राना साहब, आपने बात सुन ली उनकी कि उनका भी यही कहना है कि जब उनको ये एजाज़ मिला तो उसके बाद
کچھ جو ہے وہ میڈیا میں بھی ان کا جو ہے وہ ذکر ہونے لگا. انہوں نے کچھ عرصے جو ہے وہ برطانیہ میں بھی گزارا, وہاں پر بھی کوشش کی, لیکن وہ وہاں سے بھی ان کو واپس ہی آنا پڑا. تو اب آپ جو کہنا چاہتے ہیں براہ راست ان کو کہہ سکتے ہیں رانا صاحب. دیکھیے برطانیہ میں جو کچھ ہوا اس کا ویسے تو ہم لوگ تو نہیں نہ حکومت پنجاب اس کی ذمہ دار ہے. میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ جہاں تک ان کے مسائل کا تعلق ہے, اب یقین کریں حکومت پنجاب اور وفاقی حکومت اور مل کے ہم ایک ہی کوشش کر رہے ہیں. وہ یہ کوشش ہے کہ جو بہتر سے بہتر ہو سکے, جو ہم بہتر سے بہتر ڈلیور کر سکیں وہ ضرور ڈلیور کریں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کے مسافت سے جو آج آپ نے بات بتائی ان کی زینب بی بی کے بارے میں, آپ کو اس کا بہت جلد فیڈ بیک ملے گا. اور یہ میرے چیف منسٹر کی ویژن بھی ہے اور یہ صدر پاکستان آصف علی زرداری کا حکم بھی ہے. آپ اس ویژن کے کام کریں. ٹھیک ہے, لیکن رانا صاحب کیونکہ زینب بی بی سن بھی رہی ہیں آپ کو, اتنے عرصے سے وہ یہ پکوڑے بیچ کر گزارا کر رہی ہیں, کفالت کر رہی ہیں, 6 بہنیں ہیں ان کی. کیا ہوگا, کیا کس طرح کوئی آپ کے ذہن میں کچھ آیا کہ کیا کریں گے, کس طرح سے ان کی کفالت کی جائے گی اور کب تک؟ دیکھیے ان کی جو بہنیں ہیں اگر تو وہ ایجوکیٹڈ ہیں تو ہم کوشش کریں گے کوئی طور پر ملازم دلوائیں گے. اور جو زینب بی بی ان کا ہم وظیفہ مقرر کریں گے. اور میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ نیا وظیفہ جن کا مقرر ہوگا میں چیف منسٹر سے اپروول ایک چیف منسٹری خرچے کی طرف سے ان کا وظیفہ مقرر کر دوں گا کیونکہ وہ اختیار میں ہے اور ہم بہت جلد کریں گے. اور ان کے جو دوسرے بہن بھائی ہیں اگر وہ پڑھے لکھے ہیں تو ہم ان کو آپ مسلم پر کیا نا, مجھے بتائیے آپ کی جو باقی 6 بہن بھائی ہیں کیا وہ پڑھے لکھے ہیں؟ میرے بھائی نے پڑھے لکھے نہیں, حالات بہت خراب تھا نا. چھوٹے ابو بہت ہو گئے بھائی ہے سارا جا سلسلہ نا دکان چلا کے سارا خود محنت مزدوری کر کے اپنے گھر والا سارا خرچہ اس لیے کرتے ہیں. بہن پڑھیاں نہیں, قرآن پاک پڑھی ہیں. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے, آپ نے اندازہ آپ کے کیا کہہ سکتے ہیں کہ کتنے آپ کو آمدن ہو مہینے کی جس سے آپ کے گھر کا جو چولہا ہے وہ جل سکے اور کاروباری زندگی چل سکے؟ ہاں جی بھائی جانا خرچے تو تمہیں پتہ ہی ہے. بل بجلی کے جڑے نے وہ 3,000 4,000 ہوندے نے, انہاں دا جڑا بل بجلی کا خرچہ وہ نہیں پورا ہوتا تے جڑا ہر چیز مہنگائی چکی ہے. ایک 200 روپیہ سبزی سے لگ گیا. ٹھیک ہے, لیکن ماہانہ خرچ کتنا آپ کو چاہیے ہوگا اپنے گھر کا گزارا کرنے کے لیے؟ مہینے کا خرچہ جو ہے نا 25,000 روپیہ میرا مہینے کا خرچہ ہے. ٹھیک ہے, رانا صاحب آپ سن رہے ہیں یہ بات؟ جی میں بات سن رہا ہوں. میں اپنی بہن کو یہ بات رسول سے کہتا ہوں کہ جو ان کا بجلی کا خرچ ہے وہ میں سفارش کروں گا. اور میں یقین سے آپ کو کہہ سکتا ہوں فیڈرل گورنمنٹ سے میں اپروول لیکن تو دوں گا کہ ان کا بجلی کا خرچ مکمل طور پر معاف کیا جا سکے. اور جو ان کی بہنیں حافظ قرآن ہیں ان کو ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے جو مدرسے وغیرہ جو انسٹیٹیوٹ ہے جو گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ ہیں جہاں پہ قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے اور پڑھایا جاتا ہے وہاں پہ اکاموڈیٹ کریں. اس کے ساتھ ساتھ جو نہیں پڑھے ان کو ہم ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس میں داخلہ کروائیں گے جہاں سے وہ روزگار بھی سیکھیں گی اور پیسے بھی کمائیں گی. اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ آزاد اور میں سمجھتا ہوں یہ ساری نیکی جو ہے یہ سما کی طرف اور اسپیشلی آپ کی طرف جائے گی. جی بہت شکریہ آپ کا زینب بی بی. لیکن ایک بات یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ زینب بی بی نے ہم سے اس سے پہلے جب میں نے بات کی ان سے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میاں نواز شریف سے ان کی ملاقات ہوئی تھی سعودی عرب میں اور انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ جب پاکستان واپس آئیں گے تو وہ ان سے ملاقات ضرور کریں گے. زینب بی بی نے کوشش کی ملنے کی لیکن رانا صاحب ان کو ملنے نہیں دیا گیا. کیا یہ ان کی خواہش پوری ہو سکتی ہے؟ دیکھیے جی میاں نواز شریف صاحب نے وہ پاکستان مسلم لیگ کے قائد ہیں, انہوں نے وعدہ کیا ہوگا شاید وہ اپروچ نہ ہو سکی ہو یا وہ ملک میں نہ ہوں, وہ جنرل اسٹوری ہے. لیکن ہم جو لوگ ہیں ہماری جو جماعت ہے ہم لوگ غریبوں مسکینوں کے ووٹوں سے لوگ آئے ہوتے ہیں اور ہم ایک غریب اور مسکین کا درد بڑی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. اور اسی ملک میں اسی عوام کی خاطر میری قائد شہید محترمہ بینظیر بھٹو نظام کے نذرانہ پیش کیا اور ہم فخر سمجھیں گے ہم زینب بی بی کی ہیلپ کریں اور ہم ضرور اس کی ہیلپ کریں گے اور اس سے جا کے ملیں گے. جہاں پہ دیں ان سے جا کے ملیں گے اور ان کے جا کے جو مسائل ہوں گے وہ حل کریں گے. ٹھیک ہے رانا صاحب. جی رانا صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. زینب بی بی ہم آپ کا شکریہ ادا کریں گے, بہت شکریہ آپ ٹیلیفون لائن پر تھیں. اور اب آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے جو ہے وہ پنجاب حکومت نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ آپ سے رابطہ کریں گے اور آپ کے جو مسائل ہیں اس کو فوری طور پر حل کیا جائے گا. اسی بارے میں ہم بات کریں گے انسانی حقوق کے نمبردار آئی رحمان سے جو ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئی رحمان صاحب, جیسے کہ رانا تنویر الاسلام صاحب نے بھی کہا ہے کہ میڈیا پر آنے کے بعد جو ہے ان کو یہ معلوم ہوا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ
کس حد تک حکومت جو ہے وہ اپنے فرائض جو ہے وہ پورے کرنے میں ناکام رہی ہے؟ کیونکہ میڈیا پر آنے کے بعد ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا یہ حکومتوں کا فرض نہیں کہ وہ خود یہ جاننے کی کوشش کریں؟ یہ فرض تو بہت کچھ ہے حکومتوں کا، لیکن جو جس طرح کی جو پالیسیاں مارکیٹ اکانومی کی تحت چل رہی ہیں اس میں عوام کے حقوق کا مسئلہ سب کچھ چلا جاتا ہے، اور اس میں ہم سب کو دیکھنا چاہیے کہ میری آج کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ گزشتہ 30 برس سے حکومتیں دستبردار ہو رہی ہیں اپنے فرائض سے، اور جو جس طریقے سے عوام کے حقوق تک پہنچاتے جا رہے ہیں، یہ ایک ایسی روش ہے جس کا ہمیں بہت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ٹھیک، آئی رحمان صاحب بہت شکریہ آپ کا، اور رانا تنویر اسلام صاحب آپ نے جو وعدہ کیا ہے اس کا بھی شکریہ، ہم یقیناً اس کا فالو اپ رکھیں گے، اور آپ نے جیسا کہ کہا کہ آپ خود جو ہے وہ رابطہ کریں گے زینب بی بی سے اور ان کے مسائل حل کریں گے، آپ کا بھی ہم بہت شکریہ ادا کریں گے۔ زینب بی بی کی کہانی آپ نے جانی، اور کچھ اعلانات ان کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے حکومت کی طرف سے وہ بھی آپ نے دیکھے۔ ایک اور خبر جو سما نے ہی نشر کی تھی اس کا بھی احوال آپ کو بتائیں۔ وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کی محنت کش بچی شائستہ کو تعلیم دلانے کا وعدہ کیا تھا انہوں نے، جو وہ بھول گئے تھے۔ سما پر رپورٹ نشر ہونے کے بعد انہوں نے معاملے کا فوری نوٹس لیا اور چیف کمشنر اسلام آباد کو شائستہ کے گھر بھیج دیا۔ ننھی شائستہ اب محنت مزدوری نہیں کرے گی بلکہ کل سے اسکول جانا شروع کر دے گی۔ دیکھیں منصوب کی رپورٹ۔ وزیر اعظم گیلانی نے 2 ہفتے قبل اسلام آباد کے افار بازار کے دورے کے موقع پر شاپنگ بیگ بیچنے والی 9 سالہ بچی شائستہ سے ملاقات کی اور اسے سرکاری خرچ پر تعلیم دلانے کا وعدہ کیا۔ وزیر اعظم کے عملے نے بچی کا رابطہ نمبر اور پتہ معلوم کیا، لیکن پھر پلٹ کر اس کی خبر نہ لی۔ شائستہ اور اس کے اہل خانہ وزیر اعظم کو ان کا وعدہ یاد دلانے کے لیے سی ایم ہاؤس اور قومی اسمبلی کے چکر لگاتے رہے، تاہم انہیں دھکوں کے سوا کچھ نہ ملا۔ جب سما نے اس معاملے پر وفاقی وزیر قمر زمان قاہرہ سے رابطہ کیا تو انہوں نے وزیر اعظم کا وعدہ وفا نہ ہونے کا ذمہ دار معصوم شائستہ اور اس کے اہل خانہ کو ہی ٹھہرایا۔ ان کا کہنا تھا کہ بچی کی تعلیم کے بارے میں چیف کمشنر کو ہدایات دی گئی تھی اور شائستہ کے والدین کو خود ان سے رابطہ کرنا چاہیے تھا۔ چکر لگائیں گے تو اسمبلی میں کون بات کرے گا؟ اسمبلی میں ممبر کو کیا پتا ہے کہ کیا بات ہوئی ہے موجودہ ٹیم سے؟ میں پی ایم صاحب کے پاس تھا، چاہیے میرے دفتر تشریف لائے، میرا گھر کھولا ہے، میرا دفتر کھولا ہے، مجھ سے رابطہ کرتے۔ دوسری جانب شائستہ اور اس کے والد کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کے عملے میں سے کسی نے انہیں چیف کمشنر سے رابطے کا نہیں کہا تھا۔ جی صاحب نے یہی کہا تھا کہ میں آپ کا بچی کا خود ہی کروا دوں گا داخلہ اسکول میں، یہ نہیں کہا تھا کہ یا کمشنر صاحب کرے گا یا کوئی اور کرے گا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں تمہیں اسکول میں داخل کروں گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات کے دعووں کے برعکس چیف کمشنر بھی اس معاملے سے بے خبر نظر آئے اور خود سما کے دفتر فون کر کے تفصیلات معلوم کرتے رہے۔ سما کی رپورٹ پر نوٹس لیتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات نے شائستہ اور اس کے والد کو منگل کے روز اپنے دفتر بلا لیا، تاہم ایک غریب بچی سے کیا گیا وعدہ یاد دلانے پر وہ خاصے برہم نظر آئے۔ منگل والے دن یہ میرے دفتر آ جائے، میرے گھر آ جائے، میں خود اس کا ذمہ دار ہوں، میرے پرائم منسٹر نے ان کی ٹیم کا حصہ ہوں، میری موجودگی میں انہوں نے کہا تھا آج بھی کہہ رہا تھا کہ پہلے میرے پاس آ جاتے، میں ان کے ساتھ تھا، میں معاملہ ریزالو کرا دیتا۔ اب آپ کو سمجھ آتی کہ میں بھی کچھ کہوں۔ وزیر اطلاعات کی بلا جواز برہمی کے بعد وزیر اعظم نے خود معاملے کا نوٹس دیا اور ان کی ہدایات پر چیف کمشنر فوراً شائستہ کے گھر پہنچ گئے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ ننھی شائستہ محنت مزدوری نہیں کرے گی اور اسے اگلے روز ہی اسکول میں داخل کرا دیا جائے گا۔ چیف کمشنر نے شائستہ کو فوری طور پر 10,000 روپے کی امداد دی تھی۔ ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اگر آپ کی پوائنٹیشن سے اس بچی کی تعلیم کا مسئلہ حل ہو گیا ہے، اس کے اوپر ہم انشاءاللہ اسلام آباد انسانیت جو ہے خود اس کا خیال کرے گی ہم، اور ہم اس بچی کو وزیر اعظم کے مطابق ہم انشاءاللہ اس ادارے میں داخل بھی کریں گے، اور اس کی جو یہ کام ہے یہ نہیں کرے گی۔ وزیر اعظم کی جانب سے معاملے کا فوری نوٹس لیے جانے پر شائستہ اور اس کے والد نے خوشی اور اطمینان کا اظہار کیا۔ اعظم صاحب کا اشارے کا شکریہ ادا کرنا، آپ لوگوں کا ہماری جو بھائی آئے ہمارا مدد کرنے کے لیے سب کا بہت بہت شکریہ، بہت بہت مہربانی۔ میں میں سب سے پہلے تو سماج کی پوری ٹیم کو اس اقدام پہ مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی کہ میں صبح سے دیکھتی ہوں کہ وہ جتنی محنت سے کام کر رہے ہیں مائی گاڈ انبلیویبل، کہ اگر وہ ایک اس خبر کی خاطر اتنی محنت کرتے ہیں تو باقی وہ کتنی محنت کرتے ہوں گے۔ سما پر رپورٹ نشر ہونے کے بعد 2 غیر سرکاری تنظیموں نے شائستہ کی 2 بڑی بہنوں کو جہیز فراہم کرنے کا اعلان بھی کر دیا۔ وزیر اعظم کی یقین دہانی کے بعد ننھی شائستہ محنت مزدوری چھوڑ کر اسکول جانے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ مستقبل میں پڑھ لکھ کر وہ دکھی انسانیت کی خدمت کرنا چاہتی ہے۔ کیمرہ مین ضیافت عباسی اور ظہیر عباس کے ساتھ ذکیہ منظور، سما، اسلام آباد۔
اور ایک بریک جس کے بعد ہم بات کریں گے راولپنڈی کے ضعیف محنت کش محمد اقبال کی، جس کی اہلیہ کا علاج اس وقت اسپتال میں چل رہا ہے. ہمارے